रात का घुप अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। सर्दियों की लंबी ठिठुरा देने वाली तवील रातें, जिसमें शाम 9 बजे के बाद हर तरफ सुकूत छाया होता था। गली, मोहल्ले और सड़कें सरे शाम ही सुनसान नजर आने लगती थी। ऐसे में कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से सुकूत टूट जाता था, वरना हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में किसी जी रूह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही ज़रूरत के तहत बाहर नजर आते थे। दूर किसी झोंपड़ी में किसी नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। शायद किसी औरत ने किसी बच्चे को अभी ही जन्म दिया था। इतनी तकलीफ़ के बावजूद वो औरत जल्दी से उठी। उसने उस बच्चे को अच्छी तरह कपड़े में लपेटा और बाहर की तरफ चल दी। वो बच्चा एक लड़की थी। वो बच्ची मुसलसल रो रही थी, मगर जन्म देने वाली तो ऐसे बेहिस बनी बैठी थी जैसे उस पर उस बच्ची के रोने का कोई असर ही ना हो रहा हो। उसने जल्दी से इस बच्ची को उठाया और बाहर की तरफ चल दी। उसने इर्द गिर्द देखा और लाकर सड़क के किनारे उस बच्ची को रख दिया। उस माँ ने एक आखिरी दर्द भरी नज़र उस बच्ची पर डाली और उसको वहीं छोड़कर आगे की तरफ चल दी। पता नहीं उस औरत की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वो इस बच्ची को ऐसे बेसरो सामान छोड़कर जा रही थी। मेहरबानो भी आज रात देर तक मलिक रियाज के बेटे की मेहंदी के फंक्शन में थी। उसकी परफॉर्मेंस आखिर में थी, जिसकी वजह से उसे निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम हो गया था। उसकी गाड़ी सुस्त रवि से चल रही थी। ऐसे में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। रात के इस पहर उसे कोई भी सड़क पर नज़र नहीं आ रहा था, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मेहरबानो ने इर्द गिर्द देखा तो उसे सड़क के किनारे पर चादर में लिपटा कोई छोटा सा वजूद नजर आया था। मेहरबानो ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। जब वो उस वजूद के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वो एक छोटी बच्ची थी, जो मुश्किल से 1 या 2 दिन की होगी। मेहरबानो ने सड़क पर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर उसे वहाँ पर आसपास कोई नज़र नहीं आया था। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इस छोटी सी बच्ची को सड़क के किनारे फेंक कर चले गए हैं। शायद ये किसी मजबूर माँ ने ऐसा किया है या किसी के गुनाह का नतीजा है। मेहरबानो ने दिल में सोचा। वो बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी। मेहरबानो ने उसे उठा लिया और अपने साथ लेकर चल दी थी। मुझे आज फिर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी, क्योंकि रक्स की महफिल आज सरे शाम ही शुरू हो गई थी, जो रात गए तक चलती रही। नाच नाच कर मेरे पाँव शल हो गए थे। मैंने गौर से अपने पाँव की तरफ देखा तो मुझे नज़र आया कि उन पे अब सूजन भी आ चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी। मैंने हमीदा से कहा कि मेरे पैरों की मालिश कर दे ताकि मैं कुछ सुकून महसूस करूं। उसके मालिश करने से मेरे पाँव को तक़वियत महसूस हुई थी। वैसे तो ये सब रोज़ का ही मामूल था। रक्स की महफिलें रात देर गए तक चलती रहती, मगर कभी रक्स मेहर माँ का होता था और कभी मेरा। मगर अब कुछ दिनों से मेहर माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और दूसरा मेरे रक्स की मांग अब ज़्यादा होने लगी थी, तो माँ बेगम मुझे ही कहती थी रक्स करने के लिए, क्योंकि मेहर माह की निस्बत जिस दिन मैं रक्स करती थी उस दिन डबल कमाई होती थी। शहर के अमीरजादे रात गए यहाँ का रुख करते थे और हमारी महफिलों में उन्हें सुरूर मिलता था। मेरा नाम माहनूर है। जब से मैंने होश संभाला था, हर वक्त रक्स और घुंघरुओं की आवाज़ें ही मेरे कानों ने सुनी थी। सरे शाम ही यहाँ पर रौनक लगना शुरू हो जाती थी। माँ बेगम ने मुझे मैट्रिक तक तालीम दिलवाई थी और इसके बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली थी। स्कूल की दोस्तें जब मुझे अपने घर के बारे में बताती तो मुझे उन घर के हालात अपने घर से बहुत मुख्तलिफ लगते थे। सबके माँ बाप और बहन भाई थे। मैं जब माँ बेगम से अपने बाप के बारे में पूछती तो वो मुझे डांट कर चुप करवा देती थी। मुझे घुंघरुओं की आवाज़ से नफ़रत होने लगी थी। मैं भी आम इंसानों की ज़िंदगी जीना चाहती थी। मैं अपनी दोस्तों को जब अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती तो वो मुझसे अगले दिन बात ही नहीं करती थी और कहीं दूर जाकर बैठना शुरू कर देती थी। अगर मैं उनसे ना बोलने की वजह पूछती तो वो कहती कि हमारी मामा ने कहा है कि इस लड़की से दूर रहना। मैं इस सब को लेकर बहुत परेशान थी और माँ बेगम ने मेरी इन सब बातों को सुनते हुए मुझे आगे पढ़ने ही नहीं दिया था और एक कथक डांसर को बुलाकर मेरी तरबियत शुरू कर दी गई थी, क्योंकि माँ बेगम का कहना था कि तुम्हारा यही काम है और तुमने यही करना है। 2 साल के अंदर ही मैं हर किस्म का रक्स सीख चुकी थी।
اب کوئی بھی ساز ہوتا میرے پاؤں خود بخود ہی اس پر تھرکنے لگتے تھے۔ میرا دبلا پتلا جسم اور لمبا سراپا ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ کوٹھے کی تمام ڈانسرز میں ایک شہزادی کی طرح لگتی تھی۔ میں جو کچھ بھی پہن اوڑھ لیتی تھی مجھ پر بہت زیادہ جچتا تھا اور دیکھنے والا مجھے دیکھ کر مبہوت ہو جاتا تھا۔ ماں بیگم بھی میرے لیے اچھے سے اچھے کپڑے لے کر آتی تھی جنہیں پہن کر میں کسی شہزادی کی طرح لگتی تھی، مگر میں اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی۔ بظاہر تو میں خوش نظر آتی تھی مگر میں اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ ماں بیگم بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو ماں بیگم نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، مگر میں جب اپنے باپ کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنے لگی تو میرے سوالوں سے تنگ آ کر انہوں نے مجھے سچ بتا دیا تھا کہ انہوں نے مجھے سڑک کے کنارے سے اٹھایا تھا اور میرے بارے میں اور میرے ماں باپ کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے ایک چپ سی لگ گئی تھی، کیونکہ میری تو اپنی ذات ہی میرے لیے سوالیہ نشان تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ کوٹھے کی رونقیں ابھی بھی ویسے ہی عروج پر تھی۔ سر شام ہی یہاں پر رقص کی محفل شروع ہو جاتی تھی۔ آج کل سیٹھ تیمور مجھ پر بہت زیادہ مہربان تھا۔ وہ مجھ پر ایسے نوٹوں کی برسات کرتا تھا کہ وہ اپنا سارا بیگ ہی خالی کر دیتا تھا۔ ماں بیگم مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی، مگر میں اپنے اس کام پر اپنے آپ کو بالکل بھی آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ اب تو بڑے بڑے موسیقی کے ہونے والے فنکشنز میں بھی مجھے رقص کے لیے بلایا جانے لگا تھا، اور اس ایک رقص کا معاوضہ اتنا ہوتا تھا جتنی کہ کوٹھے پر میری پورے ہفتے کی کمائی ہوتی تھی۔ آج بھی کسی کے ہاں رقص کی محفل تھی اور انہوں نے بطور خاص مجھے ہی بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ یہ شہر کا ایک جانا مانا رئیس تھا جس کے ہاں رقص کی یہ محفل تھی۔ ماں بیگم نے مجھے بڑے دل سے تیار کروایا تھا۔ ہلکے پنک کلر کا فراک پہنے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج مجھ پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پرستان سے کوئی شہزادی یہاں پر آ گئی ہو۔ ماں بیگم میری بلائیں لے لے کر نہیں تھک رہی تھی۔ ماں بیگم نے مجھے دونوں ہاتھوں میں گجرے بھی پہنائے تھے۔ اتنے میں رئیس زادے کی گاڑی بھی مجھے لینے کے لیے آ گئی تھی۔ میں جیسے ہی اس رئیس زادے کے گھر میں داخل ہوئی تو ان کی شان و شوکت دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ اتنا خوبصورت عالی شان گھر کسی طور بھی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج کی اس محفل کے لیے اسے بطور خاص برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی شمعیں جلا کر ایک دل فریب اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ماحول بنایا گیا تھا۔ مجھے جیسے ہی رقص کے لیے بلایا گیا، بہت سی نظریں ایسی تھیں جو میری طرف اٹھ کر دوبارہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ رقص کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی زبان سے مجھے یہ سننے کو ملا تھا کہ آج سے پہلے ہم نے ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا، اور تمہارے رقص میں کھو کر تو انسان دنیا کو بھول جاتا ہے۔ ماں بیگم کا بھی یہی ماننا تھا کہ جتنی شہرت رقاصہ ہونے کی حیثیت سے مجھے ملی ہے، آج تک کسی رقاصہ کو نہیں ملی تھی۔ مگر میں اتنی شہرت پا کر بھی خوش نہیں تھی۔ مجھے یہ شہرت نہیں چاہیے تھی، مجھے دلی سکون چاہیے تھا جو کہ مجھے کسی طور پر نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بے سکونی کی کیفیت تھی جو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ اس رئیس زادے کے گھر سے واپسی کے دوران بھی میرا دل بہت افسردہ تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک ہی میری گاڑی ویرانے میں ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ شاید انجن میں کوئی خرابی ہے میڈم، آپ یہاں پر تھوڑا سا انتظار کریں۔ میں گاڑی سے اتر کر قریب ہی ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کے انجن کو چیک کر رہا تھا۔ ابھی مجھے اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک سے ایک سفید کلر کی چادر میرے سر پر آ پڑی تھی۔ میں نے حیرانی سے چادر کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر یہ چادر کہاں سے آئی؟ میں حیرت سے گنگ سوچے جا رہی تھی۔ مجھے یہاں پر خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں ڈرائیور کی آواز آئی، میڈم گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، آ جائیں۔ میں جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ سارے راستے میں صرف اسی چادر کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ اس چادر میں سے ایک بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی جو میں نے آج سے پہلے کہیں بھی محسوس نہیں کی تھی۔ واپس آ کر میں نے وہ چادر اتار کر الماری میں رکھ دی تھی۔ اگلے 2 دن میرے بہت زیادہ مصروف گزرے تھے کیونکہ مہر ماہ کی طبیعت اور خراب ہو گئی تھی،
جس کی وجہ سے مجھے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ناچ ناچ کر اب تو میرے پاؤں میں بھی بہت زیادہ سوجن آ چکی تھی۔ مجھے اپنی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں صرف سکون ہی سکون ہو اور کوئی پریشانی مجھے تنگ نہ کرے۔ روتے ہوئے اچانک سے مجھے اس سفید چادر کا خیال آیا۔ میں وہ چادر الماری سے نکال کر دیکھنے لگی اور پھر میں نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ میں جب بھی افسردہ ہوتی تھی مجھے اس چادر کا خیال آتا تھا اور مجھے اس چادر کو اوڑھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں اس چادر کو اوڑھ کر چپ چاپ لیٹ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کچھ بزرگ بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول تھے اور وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ ان سب نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ اونچی آواز سے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو اس قدر مست تھے کہ انہیں ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایک بزرگ مجھ سے بولے، بیٹا ہم تمہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کیا تم ہماری اس دعوت کو قبول کرتی ہو؟ ان کی اس بات پر میں سر ہلانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کیا یہ میرا خواب تھا؟ لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے حقیقت ہو۔ لیکن مجھے اپنے آس پاس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اس خواب کا خیال آ رہا تھا کہ وہ کون بزرگ تھے اور مجھے کیا کہنا چاہتے تھے۔ ماں بیگم نے مجھے دینی تعلیم نہیں دلوائی تھی اور نہ ہی مجھے دین کے بارے میں اتنا زیادہ کچھ پتہ تھا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئی ہوئی تھی کہ مجھے 6 کلمے بھی ٹھیک سے نہیں آتے تھے۔ بزرگ میری مدد کرنا چاہتے تھے اور مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، میں بس یہی سوچے چلی جا رہی تھی، مگر اس خواب کو حقیقت کیسے کیا جائے؟ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، مگر مجھے کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ میں خواب کی حالت میں بھی وہاں پر بہت سکون محسوس کر رہی تھی، اور ابھی میں سر ہلانا ہی چاہتی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر وہ سفید چادر اتار کر دوبارہ سے الماری میں تہہ کر کے رکھ دی تھی اور خود دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کے وقت کہیں جا کر دوبارہ میری آنکھ لگی تھی۔ پھر جب دوبارہ میری آنکھ کھولی تو دن کے 12 بج چکے تھے، مگر مجھے اپنے پاؤں میں بھی بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی سوجن ابھی بھی اچھی طرح سے نہیں اتری تھی۔ ماں بیگم سے میں نے کہہ دیا تھا کہ آج کے سارے پروگرام ملتوی کر دیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نماز ادا کروں۔ یہ سوچ کر میں زمین میں گڑی جا رہی تھی کہ مجھے تو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا اور نہ ہی نماز آتی تھی، نہ اس کوٹھے پر کہیں جائے نماز پایا جاتا تھا۔ مجھے سکون کی تلاش تھی اور وہ کسی پل نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ سے وہی چادر نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ چادر آئی کہاں سے اور مجھ پر ہی آ کر کیوں گری۔ چادر اوڑھتے ہی مجھے پھر دوبارہ سے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندیکھی طاقت ہے جو مجھے اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اچانک سے میں اٹھی اور کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر میں اس کوٹھے سے نکل آئی تھی۔ میرے قدم خود بخود ان راستوں کی طرف چل رہے تھے اور کوئی انجان سی طاقت تھی جو مجھے ان راستوں کی طرف چلا رہی تھی۔ میں خود بخود کھینچی چلی جا رہی تھی۔ یہ عجیب سی بھول بھلیاں تھیں جن کو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچانک ایک جگہ پہنچ کر میرے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ مجھے ایک جھٹکا لگا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ میں یہ کہاں پر پہنچ گئی ہوں؟ میں تو اپنے کمرے میں تھی۔ یہ ایک ویران سی اور سنسان سی جگہ تھی۔ ایک جنگل تھا جس میں چاروں طرف درخت ہی درخت اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ سامنے مجھے ایک چھوٹا سا بنا ہوا گھر نظر آیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر میں اس گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میں اس گھر کے پاس پہنچی تو اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا کہ اس کو کس نے کھولا ہے۔ سامنے مجھے دروازہ کھولنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ جہاں میں کھڑی تھی وہ شاید ہال سا بنا ہوا تھا جس میں مجھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ گھر بھی کسی پرانی طرز کا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے سامنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں لرز کر رہ گئی۔ میرے پیچھے ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا ہوا تھا، اور وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اب یہ اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا؟ اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم ایک محفوظ مقام پر پہنچ چکی ہو۔ مگر آپ ہیں کون؟ میں نے ان سے پوچھا، اور مجھے یہاں تک کون لے کر آیا ہے؟ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا بچے، ابھی بس اتنا جان لو کہ اللہ نے تمہیں راہ راست پر آنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والوں میں منتخب کر لیا ہے، اور اللہ کا یہ خاص کرم کسی کسی پر ہوتا ہے۔ اتنے میں مجھے دوسرے کمرے سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ بیٹا یہ میری بیگم ہے، اس کا نام مہک ہے، یہ تمہیں نماز کا طریقہ بتا دے گی، باقی جو بھی دینی رہنمائی تم چاہتی ہو۔ میں نے حیرانی سے اس بزرگ کی طرف دیکھا، انہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے نماز نہیں آتی؟ اس عورت نے مجھے دین کی تمام بنیادی چیزیں سکھا دی تھی۔ میں جب بھی نماز ادا کرتی تھی مجھے ایک عجیب سا سکون اور لذت حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد مجھے وہ بزرگ اس گھر میں کہیں پر بھی نظر نہیں آئے تھے۔ وہ کسی کام سے گئے ہیں شاید، میں نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ میرے ذہن میں ماں بیگم کا خیال بھی آتا تھا کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ ایک طوفان تھا جو اس کوٹھے پر میرے جانے کے بعد آیا ہوگا۔ ماں بیگم کے پاس تو کوئی اور ڈانسر بھی نہیں تھی۔ مہک آنٹی سے بھی میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک عجیب بات جو میں نے اب تک محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی مہک کو آس پاس کہیں بھی آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ گھر کی کوئی چیز لینے کے لیے باہر جاتی تھی، تو گھر کا سارا سامان آتا کہاں سے تھا؟ یہ ایک جنگل بیابان سا تھا۔ رات کے وقت اکثر ہی مجھے یہاں پر عجیب عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی، ایسے جیسے کوئی آپس میں لڑ رہا ہو۔ میں نے کئی بار مہک آنٹی سے پوچھا بھی تھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہتی، مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، یہ تمہارا وہم ہے، میں ہی پاگل ہو گئی ہوں، مجھے ہی آوازیں آتی ہیں۔ شاید میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے، یا شاید میں پاگل ہو گئی ہوں، میں نے دل میں سوچا۔ میں اکثر اب راتوں کو ان خوفناک آوازوں کو سن کر ڈر جاتی تھی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے میں مہک آنٹی بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی میرے ساتھ اور مجھے تسلی دیتی کہ یہ صرف میرا وہم ہے، اور واقعی جب میں اٹھ جاتی تھی تو مجھے آوازیں آنا بند ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا تھا۔ ایسے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور تہجد ادا کر لیتی تھی، مگر ایک خوف سا تھا جو مسلسل ہر وقت مجھے اپنے اوپر چھایا محسوس ہوتا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور بزرگ واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے آخر مہک آنٹی سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے شوہر واپس ہی نہیں آئے، کیا وہ آپ سے علیحدہ رہتے ہیں؟ تو مہک آنٹی میری بات سن کر ہلکے سے مسکرائی تھی اور کہا کہ انہیں تھوڑا سا کام ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ دن گھر واپس نہیں آ سکیں گے، وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ مہک آنٹی کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا، اور واقعی ہی کچھ دن کے بعد وہ بزرگ واپس آ گئے تھے۔ مجھے اپنے ان تمام سوالوں کے جواب چاہیے تھے جو کہ میرے ذہن میں مسلسل منڈلاتے تھے کہ میں یہاں تک کیسے آئی اور وہ سفید چادر کہاں سے آئی تھی، اور ان سب باتوں کے جواب وہ بزرگ ہی دے سکتے تھے۔ اور اپنے ان تمام سوالوں کے جوابوں کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بزرگ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہاں جا کر یہ دیکھ کر میں حیرت سے گنگ رہ گئی تھی کہ وہاں نہ صرف وہ بزرگ بلکہ کچھ اور بزرگ اور ایک نوجوان آدمی بھی موجود تھا، اور یہ سب وہی لوگ تھے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے۔ ان سب نے سفید رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور یہ سب لمبے لمبے قد کے آدمی تھے۔ بیٹا تم یہ جاننا چاہتی ہو نا کہ تم یہاں تک کیسے آئی، تو ہم تمہیں ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے جو تم جاننا چاہتی ہو، لیکن یہ سب سن کر تمہیں ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کیا ہے جو یہ بزرگ بتائیں گے تو میں ڈروں گی؟ میں نے دل میں سوچا لیکن کہا کچھ نہیں تھا۔ وہ بزرگ آدمی جس کا نام احمد تھا اس نے بتانا شروع کیا، بیٹا تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ہم کوئی انسان نہیں بلکہ جن زادے ہیں۔ بزرگ کی بات سن کر میں حیرت سے گنگ رہ گئی اور ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ سوچ کر بھی حیران ہو رہی ہوگی کہ وہ سفید چادر آخر تم پر کہاں سے آئی۔ وہ سفید چادر میرے بیٹے جس کا نام احد ہے اس نے تمہیں دی تھی۔
یہ ایک خاص قسم کی چادر تھی، جب تک یہ تمہارے اوپر رہتی تمہیں برائی کے ہر کام سے بچا کر رکھتی اور صرف اللہ ہی کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان کی یہ بات تو سچ ہے۔ میں جب بھی وہ چادر اوڑھ لیتی تھی مجھے ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا اور میں صرف اللہ کو ہی یاد کرتی تھی۔ اب تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ اس نے وہ چادر تمہیں کیوں دی؟ جس دن تمہاری گاڑی خراب ہوئی تھی اور تم ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہوئی تھی، اسی درخت پر احد بیٹھا ہوا تھا۔ اسے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی اور وہ جانتا تھا کہ تم اپنے کام سے خوش نہیں ہو، اسی لیے اس نے وہ سفید چادر تمہیں دی تاکہ تم اس کام سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہے۔ اس بزرگ نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کیا تو میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ مجھے ایسے دیکھتا پا کر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا اور میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ اور اب رہا تمہارا آخری سوال کہ تمہیں یہاں تک کون لے کر آیا، تو ہم نے جب تمہیں وہ سفید چادر دی تھی تو تب سے ہی ایک جن زادہ تمہاری حفاظت پر مامور کر دیا تھا، اسی لیے تو تمہارے وہاں سے نکلنے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا اور تم آسانی کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ جہاں تم رہ رہی ہو یہ جنات کی بستی ہے، یہاں رہنے والے سب نیک جن زادے ہیں۔ احد تم سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر یہ تو تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کے ساتھ شادی پر رضامندی دے دیتی ہو تو کچھ جناتی طاقتیں ہیں جو تمہیں دے دی جائیں گی۔ اس بزرگ کی بات سن کر میں نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ میں گناہ کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور میں دوبارہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور میں جانتی تھی کہ انسانی دنیا میں جگہ جگہ انسانی شکل میں بھیڑیے موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان مجھے اپنا بھی لیتا تو وہ میرا ماضی کبھی نہ کبھی میرے سامنے آ کھڑا ہوتا اور پھر وہ انسان مجھے وہ عزت نہیں دے سکتا تھا جس کی میں مستحق تھی۔ احد میری ساری حقیقت سے تو واقف تھا اور یقیناً وہ مجھے وہی عزت دیتا جس کی میں مستحق تھی، چاہے وہ ایک جن زادہ ہی تھا۔ ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے رات کے وقت یہاں سے عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے کئی بار مہک آنٹی سے پوچھا بھی ہے مگر وہ مجھے ان آوازوں کے بارے میں کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتی ہیں کہ یہ میرا وہم ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ میری بات سن کر دوبارہ سے مسکرائے، کہا واقعی یہ تمہارا وہم نہیں ہے، لیکن مہک تمہیں تب تک کچھ نہیں بتا سکتی جب تک ہم لوگ اجازت نہ دیتے۔ کچھ دن پہلے ہماری بستی پر کچھ شیاطین جنات نے حملہ کر دیا تھا، کیونکہ شیاطین جنات رات کے 12 بجے ہی حملہ کر سکتے تھے، کیونکہ باقی وقت میں ان کی طاقتیں کام نہیں کرتی تھی۔ ہماری ان کے ساتھ روز لڑائی ہوتی تھی، اسی لیے تو ہم تمہیں کچھ دن سے نظر نہیں آئے تھے، مگر اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً تمہیں آج کے بعد ایسی آوازیں نہیں آئیں گی۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے جا چکے تھے، مگر احد وہیں پر موجود تھا۔ کیا تم اس شادی کے لیے راضی ہو؟ احد نے مجھ سے پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کیا تم مجھے ویسی عزت دے پاؤ گے جیسے کسی بھی دوسری عزت دار عورت کو دے پاتے؟ احد میری بات سن کر ہلکے سے مسکرایا اور کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے پہلی دفعہ تمہیں جب اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے دیکھا تھا میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ اگر میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو وہ صرف تم ہوگی۔ میں تمہاری ساری حقیقت تبھی جان گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جس مان اور عزت کی تم بات کر رہی ہو اس سے بڑھ کر تمہیں دوں گا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر تمہیں چاہوں گا، اور جس بات کی تم خواہش کرو گی وہ ضرور پوری کروں گا۔ اب تم بتاؤ، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے پھر آنسو روا ہو گئے۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے، میں نے دل میں سوچا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ رونا نہیں میری جان، میں آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، احد نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر ہلکے سے مسکرائی تھی۔ احد، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کروں گی جتنی تم مجھ سے کرتے ہو، مگر میں شادی سے پہلے اپنی حقیقت جاننا چاہتی ہوں اور اپنے ماں باپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ تم تو ایک جن زادے ہو، مجھے ان کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں پر ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کل تک تمہیں بتا دوں گا، احد نے مجھ سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں مہک آنٹی اندر داخل ہوئی اور مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ تم مجھے پہلے دن سے ہی بہت پسند آئی تھی، اب تم ساری زندگی میری بہو بن کے میرے ساتھ رہو گی،
मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझूंगी। तुम्हारी शादी आज से ठीक 6 दिन बाद तय हुई है। ये तुम्हारे अहमद अंकल का फैसला है। उन्होंने उन बुजुर्ग का नाम लिया था। अगले दिन अहद ने आकर बताया था कि उसने मेरे माँ बाप का पता लगवा लिया है कि वो कहाँ पर रहते हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अहद ने मुझसे कहा। क्यों नहीं, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, मैंने अहद से कहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम 1 मिनट के बाद ही किसी दूसरी जगह पर मौजूद थे। ये कोई छोटा सा इलाका था जहाँ झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ लगी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे मैले कुचैले कपड़े पहने यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसे लगता था जैसे बरसों से यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम ही ना किया गया हो। अहद, ये तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो? मैंने सवालिया नज़रों से अहद की तरफ देखा। तुम्हारे माँ बाप यहीं पर रहते हैं, अहद ने मुझसे कहा तो मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। मेरे माँ बाप यहाँ पर रहते हैं? मैंने हैरानगी से अहद से पूछा तो अहद ने एक झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, यही तुम्हारी मंजिल है। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम कर लो, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अहद ने मुझसे कहा तो मैं खामोशी से अंदर की तरफ चल दी। जब मैं उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ झोंपड़ी की हालत देखकर मैं दंग रह गई। इस झोंपड़ी में कुल 3 ही लोग नजर आ रहे थे। 2 लड़कियां थीं और एक उम्र रसीदा सी औरत थी जो कि बीमार नजर आ रही थी और चारपाई पर लेटी हुई थी। उन सब के कपड़े भी बहुत बोसीदा नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फटने के करीब हों। वो दोनों लड़कियां अगर अच्छी हालत में होती तो मुझे यकीन था कि वो किसी शहजादी से कम नहीं थी। मैं जैसे ही झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो उम्र रसीदा औरत उठकर बैठ गई और पहले तो वो मुझे देखकर चौंक गई थी। फिर वो कहने लगी, आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ। कहाँ से आई हो तुम? मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ, मैंने उनसे कहा तो वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी और फिर कहा कि मेरा नाम नसरीन है और ये मेरी दोनों बेटियाँ हैं। एक का नाम शाजिया और दूसरी का नाम फिज़ा है। उसने दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बस आपकी 2 ही बेटियाँ हैं? मेरी बात सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और कहा, हाँ बेटा, ये 2 ही मेरे पास हैं। मेरी एक और बेटी थी जो कि इन दोनों से छोटी थी, मगर उसे मैंने अपने हाथों से मार दिया और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर आज जिंदा सलामत आपके पास बैठी हूँ। वो औरत मेरी बात सुनकर चौंक गई और गौर से मेरी तरफ देखा, फिर खुशी से मुझे गले लगा लिया और कहा, जब तुम आई थी मुझे तभी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जानी पहचानी शक्ल हो, क्योंकि मेरी शक्ल शाजिया, फिज़ा और उस औरत के साथ काफ़ी मिल रही थी। तो आज मैं आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि आपने मुझे सड़क पर क्यों फेंक दिया था? मेरी बात सुनकर उस औरत ने दुख भरी सांस खारिज की और कहा, पहले हम एक छोटे से घर में रहते थे। तुम्हारे अब्बा मजदूरी करके शाम को कुछ पैसे लाते, घर का गुजर बसर अच्छे से चल रहा था। हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अल्लाह ने यके बाद दीगरे मुझे 2 बेटियों से नवाजा तो तुम्हारे अब्बा उनकी पैदाइश पर बहुत खुश हुए थे। सारा दिन बस उनके साथ ही लगे रहते थे। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। ऐसे में वो वाक़या पेश आया जिसने हम सब की जिंदगियों को हिला कर रख दिया। तुम्हारे अब्बा एक दिन काम पर गए तो वो जिंदा वापस नहीं लौटे थे। वो मजदूरी करके वापस आ रहे थे कि सामने से आने वाले एक ट्रक ने उन्हें कुचल कर रख दिया और उनकी लाश घर आई तो एक कोहराम था जो चारों तरफ मच गया था। हमारी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे, क्योंकि घर में कमाने वाला एक तुम्हारा बाप ही था। शुरू में घर की कुछ चीज़ें थीं जिनको बेचकर मैं उनके खाने के लिए कुछ ले आती, मगर जल्द ही वो भी ख़त्म हो गई थी और फिर हमें किराया ना देने की वजह से वो घर भी छोड़ना पड़ा और हम यहाँ पर इन झुग्गियों में आकर रहने लगी, क्योंकि हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं था। मैंने तब बहुत जगह पर काम तलाश किया, मगर मुझे कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था। तब कुछ तुम्हारी पैदाइश होने वाली थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। 2 जगह काम मिला भी तो उन्होंने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि बीबी तुम काम ठीक नहीं करती। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। तुम्हारी बड़ी बहनें सारा दिन भूख से बिलखती रहती थी। मुझसे उनका ये रोना देखा नहीं जाता था। जिस दिन तुम्हारी पैदाइश हुई उस दिन भी तुम्हारी दोनों बहनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। रो रो कर उनका बुरा हाल था, तो इसी गुर्बत से तंग आकर मैंने तुम्हें सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया।
کیونکہ میں تمہیں بھی ان کی طرح روتا بلکتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج مجھے میری ماں واپس مل گئی تھی۔ ماں بیگم بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، مگر جو پیار مجھے آج محسوس ہو رہا تھا وہ کبھی ماں بیگم کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میری بچی، تم بتاؤ، تم اب تک کہاں رہی؟ کون تمہیں لے کر گیا تھا؟ امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دی۔ میری باتیں سن کر امی پھر رو دی اور کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بچی عزت کے ساتھ وہاں سے آ گئی۔ ابھی تک میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ احد ایک جن زادہ ہے۔ فضا اور شازیہ بھی آ کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ میں کسی کے گناہ کا نتیجہ نہیں ہوں۔ امی نے کہا کہ تم احد کو اندر کیوں نہیں لے کر آئی؟ اس کو بھی اندر بلا لو۔ تو میں نے احد کو بھی آواز دے کر اندر بلا لیا۔ امی اس سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ شازیہ اور فضا کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور ابھی بھی بہت مشکل سے وہ 2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی۔ شازیہ نے مجھے بتایا کہ امی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی ہے۔ اب امی کی جگہ وہ ایک گھر میں کام کرتی ہے، تب جا کر گھر کا گزر بسر چلتا ہے۔ امی نے مجھے آج اپنے پاس رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں ان سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں صبح ضرور آؤں گی۔ آج مجھے کچھ کام ہے جو مجھے نمٹانے ہیں۔ میں نے امی سے کہا تو میری بات پر انہوں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے امی کو اپنی شادی کا بھی بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ میری بات کو سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں احد کے ساتھ واپس لوٹ آئی، مگر ایک بے سکونی تھی جو مسلسل میرے اندر پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اپنی ماں اور بہنوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ احد میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ اب تو تم ساری حقیقت جان چکی ہو، اب کس بات کی پریشانی ہے تمہیں؟ تو میں نے احد سے کہا، میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اتنی غربت کی زندگی گزار رہی ہوں اور میں یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزاروں۔ میری بات سن کر احد ہلکے سے ہنسا اور کہا، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں جس چیز کی بھی خواہش ہو تم نے صرف ایک مرتبہ مجھے بتانا ہے، میں ضرور پوری کروں گا۔ احد، میں چاہتی ہوں کہ امی لوگ کسی اچھے گھر میں رہیں اور میری دونوں بڑی بہنوں کی بھی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو جائیں۔ احد نے میری بات سن کر کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ پھر میری اور احد کی شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ احد مجھے کوہ قاف لے آیا تھا، کیونکہ تمام جنزادے احد کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے تھے اور وہیں پر ہماری شادی ہونا طے پائی تھی۔ احد امی، شازیہ اور فضا کو بھی وہیں لے کر آ گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کوہ قاف ہے۔ میں نے شادی کے دن کے لیے ان تینوں کے بھی خوبصورت لباس بنوائے تھے۔ وہ اپنے لباس دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ احد نے شادی کے دن کے لیے جو میرا لباس بنایا تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ اس پر چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوئے تھے اور ان کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس لباس کو پہن کر میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ امی بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھی اور مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ 2 لڑکیاں آئیں اور مجھے کمرے سے باہر ہال کی طرف لے کر جانے لگی۔ ہال کو بھی برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی شمعیں بھی روشن کی گئی تھی جو ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی اور دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے تخت پر احد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کرسی خالی تھی اور اطراف میں اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ان دونوں لڑکیوں نے اس خالی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ احد بھی آج کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ امی اور احد کی امی دونوں ہماری نظر اتار اتار کر نہیں تھک رہی تھی۔ آج ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور اس 1 سال میں احد نے مجھے اتنی خوشیاں دی کہ میں ان کو سنبھالتے سنبھالتے نہیں تھکتی۔ احد نے اپنا کہا پورا کر دکھایا اور میری ایسی کوئی خواہش نہیں جو اس نے آج تک پوری نہ کی ہو۔ احد نے اچھی جگہ دیکھ کر میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کر دی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں۔ امی کو ہم لوگ اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ رہ رہی تھی۔ امی کو میں نے احد کی حقیقت بھی بتا دی تھی اور یہ سب سن کر پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
پھر مجھے اپنی زندگی میں خوش دیکھ کر وہ بہت مطمئن تھی۔ قارئین، اب آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ میں نے جن ذات سے شادی کر کے اچھا کیا ہے نا، کیونکہ اگر کوئی انسان اس کی جگہ ہوتا تو شاید وہ مجھے اتنی عزت نہ دے پاتا جتنی عزت اور محبت احد نے مجھے دی، اور نہ ہی کبھی میرا ماضی مجھے یاد آنے دیا۔